बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और कल एक बड़ा बयान सामने आया उस्मान डार का, जिसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया कि 9 मई की प्लानिंग ज़मान पार्क में हुई, लेकिन ऐन उसी वक्त जब वो ये इंकशाफात कर रहे थे, एक और टीवी चैनल में एक और पीटीआई के रहनुमा ये इंकशाफ कर रहे थे कि 9 मई की प्लानिंग ईवान सदर में हुई और सदर ममलकत आरफ अलवी भी उसमें बराबर के शरीक थे। अब उसके बाद ये बहस चल निकली है कि क्या ये प्लानिंग ईवान सदर में हुई या ये प्लानिंग कहीं और हुई, ज़मान पार्क में हुई या किसी और मुकाम पर हुई। तो मुकाम गलत हो सकता है, दोनों मुकाम भी हो सकते हैं, अलग अलग प्लानिंग भी हो सकती है। लेकिन जो असल मामला ये है कि इस पूरी सूरत हाल में जो चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि प्लानिंग हुई। 9 मई का वाक़या बाकायदा एक प्लानिंग के तहत हुआ, तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि ये मामला प्लान था। जो कहानी उस्मान डार ने सुनाई वो कोई नई नहीं है, लेकिन पीटीआई के लोग इस पर जो शोर मचा रहे हैं वो ये है कि उनसे गन पॉइंट पर स्टेटमेंट लिया गया और जबरी तौर पर उन्होंने बयान दिया। उनकी वालिदा का भी एक स्टेटमेंट सामने आया कि बेटे से गन पॉइंट पर बयान लिया गया है, लेकिन वो सियासत में मौजूद है और उन्होंने इसका इल्ज़ाम लगाया ख्वाजा आसिफ पर कि उन्होंने उस्मान डार से सब कुछ करवाया है। लेकिन ये बात हकीकत है कि ये काम ख्वाजा आसिफ का या किसी और का नहीं है। तो पीटीआई वाले एक तो ये नहीं बता पा रहे कि उस्मान डार को अगर किसी ने गन पॉइंट पर अगवा किया या उनसे बयान लिया तो वो लोग कौन थे। बहुत बड़ी सियासी जमात है तहरीक इंसाफ और उनका बहुत बड़ा वोट बैंक है, तो उनके अंदर इतना हिम्मत और हौसला तो होना चाहिए कि अगर उस्मान डार ने गलत बयान दिया तो कोर्ट में जाएं, उसको चैलेंज करें। जो लोग उनके पार्टियां छोड़कर जा रहे हैं उनके खिलाफ अदालतों में रिट दायर करें। लेकिन इस वक्त पीटीआई का सिर्फ जोर है इमरान खान के हवाले से कि उनको किस तरह रिलीफ दिलाया जाए और उनको किस तरह फैसिलिटेट किया जाए, और बाकी जो पीटीआई के लोग हैं वो गए भाड़ में। बाकियों के मुकदमे कोई सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, किसी के पास वकील है, किसी के पास नहीं है, किसी की पेशियां हो रही हैं, किसी की नहीं हो रही, किसी को फैंटी पड़ रही है, किसी को नहीं पड़ रही, किसी को किसी से कोई गरज नहीं है। बस सिर्फ इमरान खान, तो ओनली इमरान खान, इमरान खान एंड इमरान खान। तो पीटीआई के बाकी के जो लोग हैं उनको ये सोचना और समझना चाहिए कि पार्टी में उनकी हैसियत और मुकाम क्या है। क्या उनकी जमात उनके पीछे खड़ी है या महज वो हुब्बे इमरान में या बुग़्ज़े मुखालफिन में अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। अब जो 9 मई की वारदात है वो कोई ऐसी कहानी नहीं है कि जो किसी को नहीं पता थी। ये बात जो उस्मान डार ने बताई है तकरीबन मीडिया के अंदर मौजूद है, सबको पता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और अब मसला सिर्फ इतना सा है कि इसको साबित कैसे करना है। तो साबित करने के लिए ज़रूरी होता है कि आपके पास कोई एविडेंस हो। अब ये जो साजिशें होती हैं, ये जो बगावतें होती हैं, ये खुफिया होती हैं, क्योंकि इनमें नाकामी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये पता होता है कि ये साजिश है, ये बगावत है, अगर नाकाम हो गई तो इसकी सज़ा मिलेगी। तो इसलिए इनका कोई एविडेंस नहीं होता, कोई दस्तावेजी सबूत नहीं होता, ये इनकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती, इनके कोई मीटिंग मिनट नहीं लिखे जाते और इनकी मीटिंग के मुकामात जो है वो इशारों करने से तय किए जाते हैं। तो साजिशें, बगावतें अगर आप देखें पूरी दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी मशहूर साजिशें भी आपको इसी तरह उनकी तरतीब और बुनियाद नज़र आएगी कि वो या तो माचिस पे लिखी जाती थी या कागज़ों पे लिखी जाती थी, फिर वो जला दिए जाते थे, फिर उनको इशारों करायों से बातें की जाती थी, कोड वर्ड में चीज़ें तय की जाती थी। तो क्या ये उस किस्म की साजिश है? तो इसको भी प्रूव करना इंतहाई मुश्किल है। अब इसको साबित करने के लिए एक ही काम हो सकता है और वो होती है गवाह की ज़रूरत, कि गवाह मिल जाए जो ये बताए कि हाँ ये साजिश हुई थी। गवाह भी दो किस्म के होते हैं, एक होता है सुल्तानी गवाह और एक होता है सादा गवाह। सुल्तानी गवाह वो होता है जो खुद उस जुर्म में शरीक हो, यानी अगर 4 लोगों ने साजिश की है तो वो 4 में से एक हो और ये बताया कि जनाब हमने ये मिलकर साजिश की और मैं उस साजिश को रिवील कर रहा हूँ बतौर सुल्तानी गवाह कि आई एम द पार्ट ऑफ इट। और बाकी जो गवाह होते हैं वो ऐनी शाहिद भी हो सकते हैं, वो सुनी सुनाई बात भी कर सकते हैं। तो अब तक के जो गवाह सामने आए हैं, दोनों गवाह महमूद मौलवी और ये जो उस्मान डार, ये सुल्तानी गवाह नहीं है, ये गवाह के से सामने आ रहे हैं। क्योंकि सुल्तानी गवाह सिर्फ एक ही सामने आया है, वो आया साइफर केस में और वो है आजम खान, वो सुल्तानी गवाह है। 9 मई में अभी तक कोई सुल्तानी गवाह मिल नहीं सका। अब गवाहों के बकौल साजिश में आजम स्वाति, मुराद सईद, हमाद अजहर और एक आध और होगा, 4 लोगों 5 लोगों के नाम लिए जा रहे हैं जो इन्वॉल्व है, जो भागे हुए हैं। तो इनमें से कोई एक, फारूक हबीब चौथा है, अगर इनमें से कोई आके एक शख्स कहे कि जनाब साजिश में मैं भी शरीक था,
یہ میٹنگ ہم نے کی تھی, اس کو عمران خان نے ہیڈ کیا, اس کے بعد ہم نے یہ پلان کیا, تو سلطانی گواہ میسر آ سکتا ہے. تو اب کہنے والے کہتے ہیں کہ سلطانی گواہ بھی تیار ہے, اور وہ بھی اگلے 1 گھنٹے میں یا 2 گھنٹے میں یا 2-4 دنوں میں وہ سامنے آ جائے گا. اب عثمان ڈار نے جتنی باتیں کی ہے اس میں وہ خود کسی میٹنگ میں شریک نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہتا جناب یہ میٹنگ میرے ساتھ ہوئی تھی اور مجھے یہ کہا گیا تھا. وہ کہتا ہے یہ میٹنگ میں یہ باتیں ہوا کرتی تھی اور یہ پلاننگ ہوا کرتی تھی, اور یہ بات جو ہے یہ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ پروسیس کیسے طے ہوا, کس طرح زمان پارک میں ذہن سازی ہوتی تھی, کس طرح وہاں پہ تقریریں ہوتی تھی, کس طرح وہاں پہ خلف لیے جاتے تھے. تو یہ سارا کچھ ہوتا رہا. یہ سب کو یہ کہتے ہیں نا اذر من الشمس, یہ بالکل سورج کی طرح روشن ہے کہ یہ کیا ہوا. اب مسئلہ یہ کہ اس واردات کو ثابت کرنا ہے, وہ سلطانی گواہ ڈھونڈنے لانے ہیں جنہوں نے سب کچھ کرنا ہے. تو اس میں نہ خواجہ آصف ہے, نہ کوئی اور ہے, نہ کوئی سیاسی جماعت ہے. یہ ساری لڑائی ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ ورسز پی ٹی آئی. اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پی ٹی آئی نے حملہ کیا ہے, اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ الزام پی ٹی آئی کے اوپر لگایا ہوا کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے, اور اب وہ اس کے ایویڈنس ڈھونڈ رہے ہیں. تو عثمان ڈار کو خواجہ آصف کیوں اغوا کرائے گا, فروخ حبیب کو شہباز شریف کیوں اٹھوائے گا, اور کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اب اگر پی ٹی آئی والے ہمت کرے نا, اب ان کی جو والدہ ہے وہ قابل احترام ہے, ان کو چاہیے تھا وہ کہتی میرے بچے کو فلانی فوج لے گئی ہے, فلانی ایجنسی لے گئی ہے, فلانے لوگ اٹھا کے لے گئے ہیں, اور انہوں نے سارا کام کیا ہے. وہ الزام کسی اور پر ڈال لیے, تو کسی پی ٹی آئی کے لوگوں میں ہمت نہیں ہے کوئی سب کچھ کرے. اب دوسرا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. خاصب کی سالگرہ, خاصب 71 برس کی ہو گیا ہے, 72 میں داخل ہو گیا ہے. اب وہ کہتے ہیں نا بندہ 17 گیا ہے, تو 70 کے ہوئے تھے تو وہ کیفیت شروع ہوئی, اب 72 کے ہوئے تو کیفیت نے اپنی پیک پہ جانا ہے. تو ان سے کوئی یعنی اب کوئی بات بعید ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر سکتے اور کیا نہیں کر سکتے. کوئی بھی ان سے غلط فیصلے ہو سکتے ہیں, اور یہ ہم نے دیکھا بھی کہ انہوں نے جیسے وہ 70 کے پیٹے میں گئے, انہوں نے الٹے سیدھے فیصلے, انٹ شنٹ, وہ کہتے ہیں نا بجائے میچور ہونے کے کچھ ایسے فیصلے کر دیے جو کہ ان کے گلے پڑے ہوئے. ان کو کس حکیم لقمان نے کہا تھا کہ پاور سے باہر نکل جائیں, اسمبلی سے باہر نکل جائیں, 2 اسمبلیاں توڑ دیں, آرمی چیف کے خلاف لانگ مارچ کریں, اور پھر 9 مئی کی پلاننگ کریں. یہ کس نے انہیں کہا تھا؟ وہ اگر اس ملک کے وزیر بن گئے تھے, ان کی پارٹی پنپ گئی تھی, لوگ ان کے ساتھ مل گئے تھے, ایک بڑا چلے دوسرے نمبر پہ نہ صحیح, تیسرے نمبر پہ نہ صحیح, پہلے نمبر پہ صحیح, پی ٹی آئی پہلے نمبر پہ بھی تصور کر لیں, تو پھر کسی کو ضرورت ہے یہ سب کچھ کرنے کی. لیکن اس کے باوجود یہ سب کر رہے تھے, اور لوگ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. پورا میڈیا رپورٹ کر رہا تھا کہ زمان پارک نو گو ایریا بن گیا ہے, وہاں پہ یہ ہو رہا ہے, وہاں پہ وہ ہو رہا ہے, رپورٹڈ بائی میڈیا, ناٹ بائی گورنمنٹ, ناٹ بائی ایجنسی, ناٹ بائی سم ون ایلس. یہ نظر آ رہا تھا. پی ٹی آئی کے لوگ خود کہہ رہے تھے کہ عورتیں راتوں کو آتی ہے, سارا دن سوتی رہتی ہے, اور ان کو دیکھ کے لوگ بھی آ جاتے ہیں. پھر وہ زمان پارک جو ہے وہ کسی اور نام سے بھی مشہور ہوا. پھر وہاں پہ یہ جو تقریریں کی جاتی تھی جس میں خود کو ولی اللہ کا درجہ دیا جاتا تھا, خود کو ایک مافوق الفطرت کے طور پر بیان کیا جاتا تھا, وہاں کو پیر نہیں, کوئی جادوگر نہیں, کوئی ٹونے, کوئی, یہ سب کچھ ہو رہا تھا. تو ایک دنیا بات تھی, اس دنیا کے اندر کوئی یعنی پلان ہو رہا تھا کہ ہم نے اس دنیا کو پورے پاکستان کے اوپر مسلط کرنا ہے, وہ نہیں ہو سکا. تو یہ ہے ساری کہانی عثمان ڈار کی, کہ اس کو جنہوں نے اٹھایا تھا وہ اٹھانے والے وہ لوگ تھے جن کے ساتھ پی ٹی آئی کی لڑائی ہے. اب عمران خان کی سالگرہ اخلاقی طور پہ تو مبارکباد دینا بنتا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ آدمی کے اوپر مشکل وقت آیا ہو اور وہ مصیبت میں ہو تو پھر مبارکباد جو ہے وہ زہر لگتی ہے. تو خاصب جیل میں ہے, لوگ کی بار سالگرہ منا رہے ہیں, ہیپی برتھ ڈے خاصب. وہ کہتا ہے میرے جیل چکا دو, اور وہ اتنے فرسٹریٹڈ ہیں, اب وہ باقاعدہ گالیاں نکال رہے ہیں سب کو. اب ان کے سامنے جو آتا ہے نا وہ اسے ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں, جو ملنے جاتا ہے اس کے سامنے علوی کو گالیاں دیتے ہیں, جو ملنے جاتا ہے اس کے سامنے شیر افضل مربت کو گالیاں دیتے ہیں. تو گالیوں کا ان کا طوفان, کیونکہ وہ بھرا پہ بیٹھا ہے, غم میں بیٹھا ہے, مصیبت میں بیٹھا ہے. آج تو ان کے وکلا نے بھی تسلیم کر لیا اور جج کے سامنے تسلیم کیا ہے. یہ جو ذوالقرنین, یہ جو ابو الحسنات ذوالقرنین, ایک تو نام بڑا مشکل ہے ان کا, ان کے سامنے کیس لگا ہوا ہے. تو آج خاص صاحب کے وکلا نے تسلیم کیا کہ جناب بڑی بڑی غلطی ہو گئی, ہم اٹک بھی اچھے تھے, ہم نے ہمیں اڈیالہ جیل کی رگ لگائی ہوئی تھی کہ جناب اڈیالہ جیل لے چلو, ہمیں اڈیالہ جیل لے چلو.
اور اڈیالہ میں آ کے ہم نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا. ایک تو خان صاحب کو وہاں پہ اٹک جیل میں ایک بڑا اچھا کمرہ مل گیا, باتھ روم بن گیا, کتابیں مل گئیں, میٹرس مل گیا, ہر چیز مل گئی دنیا کی. اور وہ ایک آلموسٹ چھوٹے موٹے کوئی 2-3 اسٹار ہوٹل میں قیام فرما رہے تھے, جہاں پہ انہیں مٹن بھی مل رہا تھا, مچھلی مل رہی تھی. اور مقدمے کی جب سماعت ہوتی تھی جج کے سامنے کرسی پہ, اچھی کرسی پہ خان صاحب بیٹھا کرتے تھے, ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے, کوئی ہتھ کڑی نہیں, کوئی کچھ بھی نہیں, کوئی جیل نہیں, کوئی قید نہیں, سوال و جواب ہو رہے تھے. لیکن وہ جو خان صاحب کا ایک جذباتی وکیل ہے نا, کیونکہ خان صاحب خود بھی جذباتی, وکیل بھی جذباتی, تو مروایا ان کو اس قسم کی احمقانہ حرکتوں نے. وہ ایک شیر افضل مروت, اس کو لیڈر بننے کا شوق تھا, وہ خان صاحب کا چاہ توڑ گیا, خان صاحب کے بارش میں بھیگ گیا, خان صاحب بڑی مشکل میں ہے اٹک جیل میں, اڈیالہ لے کے آؤ. وہ کبھی خود اڈیالہ نہیں گیا ہوگا, اس کو پتہ نہیں اڈیالہ جیل کیا چیز ہے. اڈیالہ جیل میں جج صاحب نے آج بتایا کہ 2200 قیدیوں کی گنجائش ہے, اور وہاں پہ کوئی 7-8 ہزار قیدی موجود ہے. ایسے ہی ہے جیسے مرغیوں کا ڈربہ چھوٹا سا ہو, 10-12 مرغیوں کا, اس میں آپ 2 درجن مرغیاں ٹھوس دیں تو پھر کیا اشر ہوگا. اب خان صاحب کے ساتھ ایسا نہیں ہے, لیکن انہیں کمرہ ایک چھوٹا ملا ہوا ہے, ویسا کمرہ نہیں ہے جیسا ان کو ملا ہوا ہے. اس کی وجہ ابھی ان کو بی کلاس نہیں مل سکتی. وجہ آپ کو بتا سکوں, بی کلاس ملے گی جب وہ سزا یافتہ ہوں گے. ابھی وہ سزا یافتہ نہیں ہے, ابھی وہ توشہانہ کیس میں ضمانت ہو چکی ہے, وہ کیس سزا معطل ہے, اور کسی کیس میں سزا ہوئی نہیں. تو اب یا تو سارے مل کے دعا کرے یا اللہ خان صاحب کو تھوڑی سزا دے دے تاکہ وہ بی کلاس میں شفٹ ہو سکیں, تو اپنا ان کا لیونگ تھوڑی سی بہتر ہو سکے, یا پھر وہ آزاد ہو جائے, رہا ہو جائے. تو جج نے بھی آج ٹونٹ کیا وکیلوں کے, چنگے رہے ہو. جاتے تھے اٹک جیل, آرام سے آمنے سامنے بیٹھ کے گپ شپ ہوتی تھی. اب اڈیالہ میں صورتحال دوسری ہے. اڈیالہ میں 2 کمرے بنے ہوئے ہیں. ایک کمرے میں آپ داخل ہوں, وہ جیل کا ایکسٹرنل کمرہ ہے جہاں پہ انٹریاں شلٹریاں یہ ہوتی ہے, وہاں جج صاحب بیٹھ جاتے ہیں. دوسرا کمرہ جیل کے اندر ہے. اب جیل کی جو روایت ہے, یا تو دیوار ہو یا جالی ہو یا سلاخیں ہوں, تو دوسرے کمرے میں جالی لگی ہوئی ہے, سلاخیں لگی ہوئی ہے, وہاں عموماً ملاقات بھی کرائی جاتی ہے. تو وقت سماعت ہو رہی ہے, اندر جالیاں لگی ہوئی ہے, خاص صاحب اب جالیوں کو پکڑے کھڑے ہیں. وہ فلمی سین دیکھا نا آپ نے, ملزم کھڑا جیل کی دیواروں کو پکڑ کے. اب وہاں پہ سماعت ایسے ہوئی ہے, کل وکلا اور جج دوسری طرف کرسیوں میں بیٹھے ہوئے تھے سامنے, اور درمیان میں جالی اور سلاخیں تھی, دوسرے میں عمران خان تھا. عمران خان کو جی جالی والے کمرے میں بند کر دیا. وہی عمران خان کو بند نہیں کیا. وہاں پہ ہو یہ سکتا ہے, یہ پریویلیجز جو انہیں اڈیالہ میں میسر نہیں ہے, یہ اٹک جیل میں میسر تھی, کہ آرام سے بیٹھ کے آمنے سامنے ہوتی تھی. دیکھیں, جب تک کیس ان پہ ختم نہیں ہوتے, ان کو عدالتیں رہا نہیں کر دیتی, تو انہوں نے جیل میں رہنا ہے. تو جیل بھی وہ اپنی چوائس کی مانگ رہے ہیں. اب اگلا انہوں نے کہہ رہا ہے ہمیں کوٹ لکھپت جیل لاہور میں لے چلیں جی, لیکن کیس ان کے چل رہے پنڈی اسلام آباد میں, تو آ نہیں سکتے. تو اٹک تھا یا اڈیالہ تھی, تو اٹک بہتر تھا یا اڈیالہ. تو اب وہ مان گئی اٹک ہی بہتر تھا, اسی ہمیں پنگا لیتا. ان کے وکیل ہیں شراز رانجھا, تو انہوں نے بھی کہا یہ شیر افضل مروت نے مروا دیا ہمیں, اس نے کسی سے پوچھا ہی نہیں اور جا کے درخواست دائر کر دی. اس طرح الوی صاحب کے اوپر الزام آ رہا ہے کہ الوی جو ہے اس نے مروا دیا. الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دیتا تو چلیں ایک ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی, عدالتوں میں بحث ہوتی, ہم بھی لوگوں کو کہتے باہر نکل آؤ. جیسے پی ٹی آئی نے پلان کر رکھا کہ جیسے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوگی تو جتنے روپوش رہنما ہیں جو سجے کھبے ہیں وہ سب باہر نکل آئیں گے, کیونکہ الیکشن لڑنا ہے. روپوش رہ کے تو الیکشن لڑا نہیں جا سکتا. تو خان صاحب نے یہ پالیسی دے رکھی ہے کہ جیسے ہی الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوگی آپ نے باہر نکل آنا ہے. اگلے نے الیکشن ڈیٹ اناؤنس ہی نہیں کی تھی, اس نے الیکشن کمیشن پہ ڈال دیا. اب وہ افضاختے دیتے پھر ہیں جی, وہ میں نے سجیسٹ کیا جی کہ نومبر میں ہو جائے الیکشن, اور میں آئین قانون کے مطابق یہی کر سکتا ہوں. تو وہ الوی صاحب کو گالیاں نکال رہے ہیں کہ الوی نے مرواتا, اور باہر لوگ سالگرہ منا رہے ہیں. اور بھائی ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں, ان کے لیے دعا کریں. بندہ دکھی ہے تو سالگرہ کیک بنا رہا ہو, اگلا کیک چک کے منہ چ مارے گا, یہی ہوگا نا. کسی کے گھر میں مرگ ہو جائے, خسرے آ جائے بدائی لینے کے لیے, تو کیا ہوگا, ہینٹی بڑھے گی نا. سینسس نے 24 کروڑ, پی ٹی والے کہہ رہے 26 کروڑ, 2 کروڑ انہوں نے بڑھا لیے. چلے مان لیا 26 کروڑ عوام, ساری عوام عمران خان کے ساتھ ہے. نہیں جناب, عمران خان اس وقت جو ہے وہ صرف پٹھانوں کا ہیرو ہے. سندھ میں اس کا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے, بلوچستان میں اس کو پوچھتا نہیں, پنجاب میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتی ہے, اور پنجاب میں جتنے یہ جو سرائکی قبائلی اس طرح کا جو سیگمنٹ ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے. تو یہاں تھوڑا سا تعصب آ گیا ہے عمران خان کے حوالے سے. تو کوئی حرج نہیں ہے اگر بھٹو صاحب کو سندھی سمجھ کے سندھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ. پنجاب میں ان کی بڑی سپورٹ تھی, لیکن دیکھیں وہ سپورٹ ختم ہوئی تو وہ کہاں پہ فال کیا, سندھ میں.
اس طرح نواز شریف کی پاکستان میں سپورٹ تھی لیکن وہ اب کہاں فال کر رہے ہیں؟ صرف پنجاب میں. تو عمران خان کی جو سپورٹ ہے انہوں نے اینڈ میں کہاں فال کرنا ہے؟ وہ خیبر پختونخوا، وزیرستان، ادھر ادھر. تو وزیرستان سے موٹر سائیکل پہ بندہ اڈیالہ آ سکتا ہے خان صاحب کو مبارکباد دینے کے لیے. اڈیالہ کے پاس رہنے والا پنجابی نہیں جا سکتا وہاں پہ کہ عمران خان صاحب کو ہم ملنے آئے ہیں. وہ ٹویٹر پہ لگا رہے گا، وہ ادھر ادھر ہی یعنی تبالا باندھا رہے گا. تو یہ ایک حقیقت ہے. جو حقیقتیں ہوتی ہیں ان کو مان کے چلنا چاہیے. اور یہ حقیقت مانے آپ کو عثمان ڈار کو کس نے اٹھایا اور اگلا نمبر کس کا ہے، یہ سب کو پتا ہے. کل شہباز شریف صاحب لاہور میں تھے، وہ کہتے ہیں لاہور میرا گھر ہے، اپنے حلقے میں گئے، لوگوں نے پکڑ لیا، لاؤ میرے تھلے گڈی تم. ان کو بھی ٹیسٹ آف دی میوزک جو ریئلٹی ہے ان کو حساب پتہ چلا کیا ہوا. چاہے وہ پی ٹی اے کے لوگ ہوں چاہے کوئی اور ہو، لیکن رسپانس آیا نا پروٹوکول کے بغیر. جب آپ عوام میں جاتے ہیں تو پھر عوام سیدھی ہو جاتی ہے. تو وہاں پہ لوگوں نے کہا جی ہمارے مسائل بڑے، آپ کتوں پوچھ چکے آ گئے تھی. اب پی ٹی اے والوں نے شور مچایا، جی دیکھیے عوام نے گھیر لیا ہمارا. بھائی لیڈر کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے. لیڈر کے پاس جو ہے وہ صرف یہی ایک موقع ہوتا ہے عوام کے پاس جانے کا جب اسے ووٹ لینا ہے، ورنہ وہ جاتے ہی نہیں ہے. اور عوام کے پاس بھی یہی ایک موقع ہوتا ہے بدلہ لینے کا، حساب سیدھا کردہ کہ 5 سال بعد کاکا آئیں گے نا تھلے ساڑی داڑ دے. وہ گئے ہیں، لوگوں نے کہا کتنے شہباز شریف صاحب، ہمارے تو مسائل وہی کہ وہی رہے. آپ پرائم منسٹر بن گئے، مہنگائی آسمان پہ چلی گئی اور آپ آ گئے دوبارہ اپنے حلقے میں. تو لوگوں نے صحیح پکڑا اور پکڑنا چاہیے. یہ پورے پاکستان کے عوام کو پکڑنا چاہیے، لوگوں کو، اپنے لیڈر کو، اپنے ایم این اے ایم پی کو. کتنے سو بھائی، جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو آپ کہاں تھے؟ عوام مر رہی ہے، مہنگائی کے ہاتھوں تباہ ہو گئی ہے. تو حساب لینے کا وقت ہے. حساب لے، پوچھے. جب تک صحیح جواب نہ ملے ووٹ مت دے. یہی جمہوریت ہوتی ہے. خاص اب بھی یہ نہیں کرنا چاہتے. خاص اب بھی پاپولر نیریٹو کے اوپر ووٹ لینا چاہتے ہیں، عوام میں نہیں جانا. بس ایک کرزمہ بنا دیا انہوں نے. تو یہ اسٹارٹ اپ توڑ دیا نا کہ ایم این اے ایم پی جا کے ووٹ لے. انہوں نے کہا نہیں، ایک اورا کھڑا کرو، اس کو لوگ پوجے، نمستے کریں اور ووٹ دے دیں. لیکن باقی سیاسی جماعتوں کے پاس تو یہ معاملہ نہیں ہے. ان کو جانا پڑے گا، چاہے وہ پی ایم ایل این ہو، جے یو آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو، سب کو جانا پڑے گا. اور آخر کار پی ٹی آئی کو بھی جانا پڑے گا. لیکن وہ مظلومیت کارڈ لے جائیں گے. دیکھو ساروں کو بڑی پیاری سی اسی تو بس ٹھیک کرنے والے تھے. بس ہم نے وہ کہتے نا 2-4 ہاتھ لبے بام رہ گیا، بس اینج کر کے بس پہنچنے والے سی. ایسے ہم نے چابی لگائی، دروازہ کھلنے والا تھا کہ ہمارا ہاتھ کھینچ لیا گیا. 4 سال میں ہم نے کمال کر دیا. ہمیں تو کورونا نے مار دیا. بس ہم پاکستان ترقی کرنے والا تھا کہ حکومت گرا دی گئی، سازش ہوگی. پہلے امریکہ نے کی، پھر آرمی نے کی، پھر یہ پی ڈی ایم نے کی. بس ہمارے ساتھ تو ظلم ہو گیا، ظلم ہو گیا، ظلم ہو گیا. ان کا وکٹم کارڈ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. وکٹم کارڈ پلے کریں گے. نون لیگ کے پاس وکٹم کارڈ ضائع ہو گیا. انہوں نے وہ 17 ماہ حکومت کر کے وکٹم کارڈ ضائع کر دیا تھا ان کے پاس بہت بڑا. اس لیے جب عمران خان حکومت میں تھے تو یہ بائی الیکشن کون جیتا تھا؟ مسلم لیگ نون جیت رہی تھی. مریم ایک کراؤڈ پولر کے طور پہ سامنے آئی تھی. اب کہانی بدل گئی ہوئی ہے. تو یہ ایک سین ہوا. آج پھر شہباز شریف کو علاقے کے لوگوں کو بلا کے انہوں نے پوچھا بھائی صاحب مسائل کیا، اور گڈی روک کے تو یہاں بتا دیں کیا مسائل ہے. تو وہ پوچھ رہے، جواب دے رہے ہیں. علاقے کے لوگ گئے وہاں پہ، سوڑر چائے پی رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ میاں صاحب تسی یہ کیتا. دوسرا استحکام پاکستان پارٹی کی رجسٹریشن ہو گئی ہے جہانگیر ترین صاحب کی، اور الیکشن کمیشن سے نوٹس جاری ہو گیا. وہ پارٹی الیکشن لڑنے کے قابل ہو گئی ہے. اب یہ اس میں جتنے لوگ گئے تھے، اب کل عثمان ڈار کا انٹرویو دیکھیں، جو لوگ پارٹی چھوڑ گئے ان کے نزدیک سارے نیک تھے، اور جو لوگ پارٹی نہیں چھوڑ کے گئے تھے وہ سارے کے سارے سازش میں شریک تھے. تو اب یہ پارٹی ایک نئی بن گئی ہے، اور اس کا مطلب یہ کہ اب الیکشن ہونا ہے. پی ٹی آئی نے بھی 15 اکتوبر کو انہوں نے لبرٹی میں بھی کوئی اجازت مانگی کہ ہمیں کراؤڈ اکٹھا کرنے دیں. تو میرا خیال ہے کہ الاؤ دیم. لیکن وہ جن سے ان کی لڑائی ہے وہ کہتے ہیں کہ سارا پنڈ مر جائے لیکن وہ میر عالم کے بچے کو چودھری نہیں بننے دیں گے. میر عالم سمجھتے ہیں نا، جن کو پہلے کچھ اور کہتے ہیں، لیکن میں میر عالم ذرا معتبر لفظ ہے. اگر وہ کہوں گا تو لوگ کہیں گے جی وہ بھی بڑی کاسٹ ہے، تو کسی کا میں مذاق نہیں اڑانا چاہتا. تو میر عالم ایک مثال ہے کہ سارا پنڈ مر جائے گا لیکن ان کا بچہ چودھری نہیں بنے گا. تو اسی طرح ساری دنیا الیکشن لڑے گی
ساری دنیا پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر لے گی، جلسے کرے گی، احتجاج کرے گی، ریلیاں نکالے گی، لیکن 9 مئی والے نہیں بچے. یہ اصل پرابلم. معافی ان کو نہیں مل رہی، باقیوں کو تو معافی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں دیکھو جی پیورواڑی جلسے کر رہی ہے. عمران خان کے گھر پہ انہوں نے آج وہ زمان پارک میں انہوں نے وہ قرآن خوانی کرنی تھی، ہیپی برتھ ڈے منانی تھی، وہاں پولیس پہنچی ہوئی ہے. وہ نہیں منانے دیں گے بھائی. وہ کہتے ہیں تم لوگ قانون کے مجرم، تمہاری جرت کیسی ہوئی، تم نے سب کچھ کیا. تو جہاں جہاں وہ نظر آتے ہیں وہاں وہ پکڑ لیتے ہیں. کوئی عدالتوں میں ضمانت کرانے جاتا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں. پشاور میں کسی عدالت میں ضمانت لینے گئے سابق ایم پی شفیع اللہ، لیاقت علی اعظم خان، یہ 9 مئی کے واقعات میں انوالو تھے، تو پکڑ لیا انہوں نے. تو یا تو پی ٹی آئی اس پوزیشن سے نکلے، خود بھی نکلے، اپنے لوگوں کو بھی نکالے. پھنسانے والے جناب ماں بدولت حضور عمران خان صاحب ہیں، اور ان سے کوئی بات نہیں کر رہا، اور ان کے لوگ بھی ان کو نکالنے کی کوشش نہیں کر رہے. وہ کہ جو کرے گا عمران کرے گا. بھائی پی ٹی آئی کے لوگ سر جوڑ کر بیٹھ جائیں، عمران خان کے جا کے پاؤں پکڑنے کے بھائی تو ذرا علیحدہ ہو، پارٹی کو زندہ رہنے دے کہ الیکشن آ رہا ہے، الیکشن ہوگا، پارٹی جیتے گی، تو نکل بھی آئے گا. یا تو الیکشن لڑنے کے وعدے پڑے ہوئے ہیں، کسی نے الیکشن لڑنے نہیں دے رہا. صدر علوی وہ بھی اس سازش کے اندر شریک، عمران خان بھی شریک، اور صدر پارٹی کا پرویز وہ بھی شریک. تو پی ٹی آئی کے برے دن صرف اس صورت میں ختم ہو سکتے ہیں جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی لڑائی ختم ہو جائے. اس کا راستہ پی ٹی آئی کو نہ مل رہا ہے، نہ وہ نکال رہے ہیں، بلکہ اس کے بدلے میں ابھی تک ایک مزاحمتی کیفیت میں ہے. اگر آپ اوور آل پارٹی کو دیکھیں تو پارٹی ابھی تک مفاہمتی بیانیے پر آئی نہیں ہے. مفاہمتی بیانیہ صرف وہ اختیار کر رہے ہیں جو عمران خان سے علیحدہ ہو رہے ہیں. جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، جو عمران خان کے کیمپ میں ہے، وہ مفاہمتی بیانیے پہ بات ہی نہیں کر رہا. وہ یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ ہم فوج سے صلح کرنا چاہتے ہیں، ہمیں معافی دے دو، غلطی ہوگی ساڑھے کو معاف کر دو باؤ جی. جو لیڈرشپ اور عوام کے درمیان کشن ہوتا ہے وہ یہ ایم این اے ایم پی ایس اور پارٹی کے جو عہدیداران ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں. وہ بیچ میں سے مسنگ ایلیمنٹ ہے. وہاں پہ وکیلوں کو بٹھا کے عمران خان سمجھتے ہیں کہ معاملہ حل ہو جائے گا، وہ نہیں ہونا. تو عمران خان کو سیاست کا یہ والا سیگمنٹ کسی نے سکھایا ہی نہیں ہے، کسی نے بتایا ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا بلی سب کچھ سکھا دیتی ہے شیر کو، کیونکہ وہ شیر کی خالہ ہوتی ہے، لیکن درخت پہ چڑھنا نہیں سکھاتی. تو شیر کو سب کچھ آتا ہے لیکن درخت پہ چڑھنا نہیں آتا. تو اسی طرح عمران خان کو جنہوں نے 22-24 سال تربیت دی، انہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ جب تم گرداب میں پھنسو گے تو نکلنا کیسے ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کا لوگ بہت خیال رکھیے.